बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाजरीन को सलाम कहता हूँ। सबको मेरा सलाम। आपको शायद याद हो कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने टैक्सेशन, कस्टम ड्यूटीज़, इंपोर्ट्स के सिनेरियो पे बात की थी कि किस तरह से स्मगलिंग की रोकथाम करनी चाहिए, कि स्मगलिंग किस तरह से हो रही है, कौन से रास्ते हैं, उनको बंद करने से हमारे नेशनल एक्सचेकर को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। और ये भी कहा था आप लोगों को कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा FBR का सिस्टम और टैक्सेशन सिस्टम अगर हमारा सही हो जाए तो हमें IMF की तरफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे कर्ज देने वाले इदारों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो आज उन्हीं वे फॉरवर्ड की तरफ हम जाएंगे और हमने आज इसी वजह से अपने प्रोग्राम में अपने गेस्ट सलीम शेख साहब को बुलाया है। मैं उनका नहायत मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आएँ और वो आगे का सिलसिला बताएंगे कि किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हैं की जा सकती हैं, जिसमें टैक्स का निज़ाम बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का निज़ाम बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, हमारे FBR के जो कवानीन हैं, टैक्सेशन का निज़ाम है, उसमें क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए, प्रेजेंट इकॉनमी की सूरत-ए-हाल क्या है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। तो मैं आपको सलीम शेख साहब का तारुफ कराता चलता हूँ कि सलीम शेख साहब जो हैं माहिर टैक्स अमूर हैं, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन हैं, इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ FPCCI की ऑन टैक्सेशन। इसके अलावा ये साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं, बेशुमार अहम ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट के ऊपर तानियात रहें। खुश आमदीद कहता हूँ अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम में वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। तो सलीम शेख साहब, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा स्टार्ट करते हैं और आपसे मैं सवाल करूंगा कि हमारी इस वक्त मौजूदा माशी सूरत के बारे में ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया और मौका दिया गया कि मैं मुल्क के जो हालात हैं माशी या टैक्सेशन के हवाले से और दीगर अमूर पे बात करने के लिए मुझे मौका फराहम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैं माशियात पे कुछ बात करूँगा आपसे, जो कि मैं बहुत ही सलीस तरीके से आपको इन्फॉर्म करूँगा कि चंद अल्फाजों में कि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं उनका एजेंडा जो है वो गवर्नमेंट के और IMF का जो बातें शुरू हुई हैं इस वक्त रिसेंटली, वो फॉरेक्स रिज़र्व जो है हमारा तकरीबन $16 मिलियन से $7.5 बिलियन के करीब हो गया है। 16 बिलियन जी 14 मिलियन से 7.5 बिलियन हो गया है। और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व्स, ऑयल सेल्स जो हैं वो हमारी सोर हुई हैं 25% अक्टूबर में। और इसके अलावा बाकी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ डेजिग्नेटेड कॉल्स ऑन फाइनेंस मिनिस्टर और FBR आस्क्ड टू टेक अप रेवेन्यू टू ₹15 ट्रिलियन। अब ये है कि जो FBR को टारगेट दिया गया था उससे मैं समझता हूँ कि 100% और इनको मज़ीद टारगेट दे दिया गया। और मैं बड़ा मुतमईन फ़ील करता हूँ कि इस दफ़ा की जो हमारी काबीना आई मैडम शमशार अख्तर के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से और जंजुआ साहब एज चेयरमैन FBR, उन्होंने काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद ये हमने टारगेट्स पूरे किए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि FBR के जो टैक्स कलेक्शन के अलावा जो टैक्स रिटर्न्स थी वो भी उसमें भी इजाफ़ा किया गया है। और मज़ीद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको चाहिए कि वो उस पर अमल करें, जो मैं आगे चल के आपके प्रोग्राम में बताऊंगा कि इनको मज़ीद कलेक्शन के लिए, जैसे कि आपने कहा क्या इक़दाम करने चाहिए कि मज़ीद कलेक्शन बेहतर बनाने के लिए वो क्या क्या इक़दाम मज़ीद उठाएँ। उसमें यह है कि जो हमारे कानूनी चीज़ मसले हैं, मसाइल हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के और लॉ के हिसाब से, उसमें काफ़ी मतलब एक रिफॉर्म आना चाहिए और बड़े चेंजेस आनी चाहिए, जिसके लिए साबिक हमारे वज़ीर मुमलिकत अशफाक तौला साहब ने बड़ी कोशिश की है और साबिक हमारे वज़ीर प्राइम मिनिस्टर के मुशीर तारिक पाशा साहब जो कि चेयरमैन भी रहे हैं FBR के, उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि रिफॉर्म्स में चेंजेस आ जाएं। जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी वो तब तक आपकी इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, समझे आप। तो उस पर भी मैं आऊँगा आगे चल के, मगर बेसिक चीज़ें ये हैं कि इन्होंने टारगेट पूरा किया है
اور یہ ہے کہ پھر بھی یہ ہے کہ 31 تاریخ کی رات کو ڈیٹ یہ نہیں بڑھ رہی تھی ریٹرنس فائلنگ کرنے کی، تو ہمارے یہاں وکلا نے جو ہے وہ پریشر ڈالا باہر کی طرف سے، ٹریڈ باڈیز کے چیمبر نے، فیڈریشن نے، تو پھر محترمہ نے 1 مہینے کی ڈیٹ بڑھا دی گئی۔ اس میں بھی ابھی لوگوں کو پریشانیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور 15 دن کے لیے لوگوں نے اور مزید ایکسٹینشن مانگی ہے، تو اس میں بھی دقتیں پیش آ رہی ہیں کیونکہ وہ کمشنر کو اختیارات دے دی گئے۔ تو اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں جو کہ مطلب ٹیکس کے اندر ضروری ہیں، لازمی ہیں ان کو قانونی طور پہ کرنے کے لیے، تو تھوڑی سی فگر ایک دن معیشت پہ ڈال دیں تو پھر ہم، کیونکہ معیشت کا جو ہے نا ڈائریکٹ تعلق ہے اپنا ٹیکس کے ساتھ۔ جی بالکل۔ تو کمپنیز جو لسٹڈ ہیں پی ایس ایک پہ، جیسے میں ابھی بات ہو رہی تھی آپ سے، انٹرویو شروع ریلیٹڈ ٹو ایس سی سی پی ٹوڈے ٹو ریویو مینر آف کنڈکٹ آف شیئر ہولڈرس موڈس، یہ ہیں۔ اس کے بعد نیپرا الاؤز کے الیکٹرک ٹو ریسیو ریکور ₹3 پر یونٹ سبسڈی اویلڈ بائی انڈسٹریل کنزیومرز۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ جیسے کہنا چاہیے الیکٹریسٹی کا، کہ سبسڈیز جو ہیں انہوں نے جو پرووائڈ کی ہوئی تھیں کنزیومر کو بھی اور انڈسٹریل کو بھی خاص طور پہ، وہ تقریباً ختم کر دی گئی ہیں آئی ایم ایف کے کہنے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوڈ جو ہے عوام پہ پڑ گیا ہے، اور اس سے امن ہونے کا بھی خطرہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، عوام کی طرف سے حالات خراب ہونے کا بھی ڈر ہے کہ عوام بالکل ہے حالات۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ ایک غریب آدمی جو کہ ایک کمرے میں یا 2 کمروں میں رہ رہا ہے، اس کا بھی بل جو ہے تقریباً 2000 یا 3000 پہ آ رہا ہے، اور اسی طرح جو یونٹس پر یونٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں آپ نے ٹیکسز اتنے لگا دیے ہیں کہ ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس، جس میں کچھ سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹس، کچھ پنجاب ہائی کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں کہ ان کو ختم کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود عوام سے وہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت نے اپنا کورٹ سے یہ کہا کہ یہ ٹیکس جو ہے عوام کو واپس کیا جائے، مطلب زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح گیس کی قیمتوں پہ جو کل بات ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، وہ 200% اضافہ، مطلب اندازہ کریں قیمتوں میں، ہاں 200% اضافہ کے لیے ہمارے وزیر خزانہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، سائن کر دیا ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے، اور وہ 1 نومبر سے لاگو ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ آلریڈی جو قوم غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلی گئی ہے، جی بالکل، اور یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے حالات بہتر ہوئے رہے، مطلب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو، انہوں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا انہوں نے، اور اس پہ ڈالر کی میں کمی آئی، اس کے بعد پیٹرول میں بھی کمی آئی۔ اب جب پیٹرول کی کمی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جنرل کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، مگر وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی، اور اس پہ یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے اور آرمی چیف نے بھی کہ ہمارے یہاں مافیاز ہیں، کہ آپ کے مطلب یہ کہ کارٹل سسٹم ہے جو کہ جس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، مگر کوشش انہوں نے کہا ہے پھر بھی عاصم منیر صاحب نے کہ کھانے کی جو چیزیں ضروری چاہیے اور پیٹرول میں بھی مزید کمی آنی چاہیے میرے حساب سے، کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے 20 روپے اور بھی کم ہونا چاہیے پیٹرول کا۔ اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں سب سے زیادہ غریب آدمی کے لیے جو کہ دال چاول کھاتا ہے یا روٹی کھاتا ہے، تو اس کے لیے بھی مطلب کوئی اشیاء میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ آپ کو میں انفلیشن کا ریٹ دے دوں گا کہ لاسٹ منتھ سے 38% ہو گیا، اور لاسٹ منتھ جو ہے وہ تقریباً 32 یا 33% تھا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس کو پھر یہ کہاں جا کے مطلب اینڈ ہوگا، اور غربت میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں بالکل۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے عمران صاحب کہ ہمیں آپ کے دل میں ہے ہوگا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، کہ ہمارے یہاں بہت بڑے طالب علم جو ہیں اور یہاں سے فرسٹریشن ہو کے کاروباری بھی بھی آؤں گا، اور بہت زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے، جس کی آپ کو شاید علم ہے، یعنی کہ تقریباً 4.5-5 لاکھ اس سے زیادہ جو ہے اس سے زیادہ لوگ جا چکے ہیں، برین ڈرین جا رہے ہیں، اور پاکستان سے لوگ نکل رہے ہیں۔ 7 اور 8 لاکھ کا جو فگر ہے یہ تو وہ ہے جو لیگل ویز سے گئے، بے شمار لوگ تو انلیگل ویز سے گئے جن کا تو ڈیٹا ہی گورنمنٹ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح
ہمارے کاروباری حضرات ٹیکسٹائل والے کہہ لیں, شوگر والے کہہ لیں, سیمنٹ والے کہہ لیں, ان کو جو سبسڈیز ختم ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے فیکٹریاں اپنی بند کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہے کہ وہ دبئی کی طرف رک رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, اور یہاں سے جو ہے وہ کاروبار بند ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ٹیکسز مل رہے ہیں ریونیو میں, اربوں روپے جو ہے کراچی سے ملتا ہے. 60% ریونیو جو ہے وہ پورا ریونیو کراچی سے جاتا ہے, جس میں کسٹم, انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, یہ سارے کراچی کے لوگ جو ہیں تقریباً یہ پیسے یہاں سے 60% ریونیو جاتا ہے. تو آپ اگر یہ چیزیں کاروباری, یہ نہیں کہ صرف کراچی ہے بلکہ پنجاب میں بھی کاروباری بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں. جی بالکل. اور وہ ٹیکسٹائل میں خاص طور پہ اب آپ نے خود کہا کہ انڈسٹری کی جو سبسڈی وہ ختم کی جا رہی ہے. جی کر دی گئی. اب آپ کو مجھے بتاؤں میں آپ کو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر آپ کا کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا بنگلہ دیش کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اور جو آرڈرز ہیں وہ سارے بنگلہ دیش کے پاس جا رہے ہیں ٹیکسٹائل کے, بالکل سب ادھر ٹرانسفر ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں. اور ہمارے تقریباً بے شمار یونٹ جو ہے ابھی گورنر صاحب بتا رہے تھے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش کا کونسل ان کے پاس آیا تھا تو وہ بہت خوش تھا, کہہ رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ 40 جو ٹیکسٹائل یونٹس ہیں وہ ہمارے بنگلہ دیش جا رہے ہیں. بالکل. تو گورنر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یار وہ اس وقت تو میں مسکرائے, لیکن مجھے تو بڑا بڑا دکھ ہوا کہ یار 40 ٹیکسٹائل کے سیکٹر جو ہیں وہاں جا رہے ہیں, یونٹس وہاں جا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں پہ بے روزگاری کہاں جائے گی اس طرح سے کہ 40 جا رہے ہیں, پھر کوئی جائے گا, پھر کوئی جائے گا, پھر ایک کو دیکھ کے دوسرا جائے گا, دوسرے کو دیکھ کے تیسرا جائے گا. اسی طرح سے تو لائن لگ جائے گی لوگوں کی اس ملک سے جانے کے لیے, بزنس ٹرانسفر ہوتے رہیں گے پاکستان سے. تو پھر کیا ہوگا, نہ آپ کو ٹیکس ملے گا, نہ آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملے گی, تو پھر اس ملک میں کیا ہوگا. ہاں بے روزگاری بڑی نہیں صاحب, بے روزگاری بڑھے گی, آلریڈی بے روزگاری ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مڈل کلاس پرسن ہے تو ختم ہی ہو جائے گی, وہ بھی پریشانی میں آ گیا. یہ نہیں کہ لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں میں, مڈل کلاس پرسن لوور مڈل کلاس تو ختم ہی ہو جائے گا سر. جی لوور مڈل کلاس سب ختم ہو جائے گا. آپ کون سا سیکٹر ہے, آپ ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر دیکھ لیں کہ وہاں سیمنٹ سریے کی وجہ سے جو ہمارے اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں یا جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہونے کو ہے. اور دوسرا پھر یہ آپ نے ایک سیکشن 7E لے آئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس تقریباً بیٹھ چکا ہے. اور یہ لاسٹ 2022 میں لائے تھے ہمارے ڈار صاحب, اور اس پہ تقریباً ہم 2 سال سے کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہیں, جس میں سندھ ہائی کورٹ ہو گیا, پنجاب ہائی کورٹ ہو گئی, بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اسٹے دیا ہے پرسوں, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور 20 تاریخ کی اس کی تاریخ ہے سپریم کورٹ میں فائنل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چیز ایسی آئی ہے کہ 7E دینے کے بعد بھی وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ کے لیے لینا پڑتا ہے کمشنر سے کلیئرنس کے لیے جب وہ پراپرٹی رجسٹرڈ کرانے جاتا ہے. اور اب ایک نئی بات سننے میں آئی ہے جو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ شاید یہ ریٹ جو ہیں مزید بڑھا کے نیلامی کے ریٹ جو ہیں وہ کر دیے جائیں, جیسا کہ محترمہ نے کہا تھا شمشاد اختر صاحبہ نے. جی تو نیلامی کے ریٹ ہو جائیں. تو آپ یہ کہ اس کو بالکل انڈسٹری کو آپ بالکل تباہی کی دہانے پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے پاس ایک مکان سے زیادہ یا اس کے پاس پراپرٹی ہے, چاہے وہ اپنا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, چاہے وہ رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے ہو, یا اس کا اوپن پلاٹ ہو, تو وہ کہاں جائے گا, مطلب کیا کرے گا وہ, جو اس کی جمع پونجی ہے ساری عمر کی اور پورے اس نے کما کے وہ پیسے لگائے ہیں. تو اس طرح کے قوانین پلس 4C کا ایک سیکشن لائے سپر ٹیکس کا, اسی طرح کے مطلب مختلف قوانین میں جو ہے ڈسکریشنری پاورز جو ہے آرڈیننس میں, وہ جیسے ایک سیکشن ہمارے یہاں 122(5) ہے, 176 ہے, تو اس میں جو ہے مطلب افسران کو پاور ہے اور کمشنر کو پاور ہے خاص طور پہ کہ وہ کیس آپ کا جو ہے آڈٹ میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ پورے سے مطلب لوگ پریشان ہوتے ہیں, جس میں کافی ججمنٹس بھی آئی ہیں. ڈسکریشن پاور ہے, یعنی کم کر سکتے ہیں, آڈٹ کر سکتے ہیں, آڈٹ کر سکتے ہیں. جس کا بھی آپ کو پتہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت تاجر بازاری بےحد پریشان ہے کہ متعلقہ افسر جو ہے FBR کا, وہ جا کے ان کے بینک اکاؤنٹ سے پے آرڈر بھی بنوا سکتا ہے. صاحب بینک اکاؤنٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو پہلے یہ بات بتا دوں آپ کو کہ بینک اکاؤنٹ کس صورت میں ہوتا ہے. وہ صورت میں ہوتا ہے جو نارملی جب آپ کو کمشنر کے ہاں سے اسٹے نہ ملا ہو تو پھر وہ اس کی بات ہے. مگر اب یہ کہ تقریباً 3 مہینے سے 4 مہینے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جیسے ہی آرڈر پاس ہوا آپ کے اوپر ڈیمانڈ کریٹ ہوئی اور جا کے بینک اکاؤنٹ سیز کر لیا. اور یہ کہ یہ جبکہ پہلا طریقہ یہ قانونی
کہ وہ کمشنر کے پاس جانا چاہیے اپیل کے یہاں سے، وہاں سے اسٹے ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹریبونل سے جا کے اسٹے لے کر آ جائیں. اس کے بعد آپ یہ کارروائیاں کریں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے لوگ کاروباری بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ کے اختیارات، خاص طور پہ ہماری انٹیلیجنس کو، ڈائریکٹر INI کو سیل ٹیکس کے مسائل میں اور ڈیفرنٹ مسائل میں، تو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے. اور بلکہ عمران خان کے دور میں تو کاروباروں کے کیس جو ہیں وہ نیب والوں کو حوالے کر دیے گئے تھے، جس میں ہمارے چیمبر اور فیڈریشن نے مل کے جو ہے وہ متاثر ہوئے تھے. شیخ صاحب ابھی ذرا میں بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سلیم شیخ صاحب جو ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے کہ تاجر برادری جو ہے وہ کس طرح سے یہاں کے جو قوانین ہیں اس سے متاثر ہوتی رہی ہے اور یہاں کا جو بزنس ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اگر اسی طرح کا سلسلہ رہا. جی میں سلیم شیخ صاحب کے ساتھ دوبارہ جاتا ہوں اور سلیم شیخ صاحب بتائیں گے کہ جناب آپ کنٹینیو کریں گے کس طرح سے یہاں کے قوانین سے جو ہے بزنس کمیونٹی متاثر ہوئی، جو کہ آپ بتا رہے تھے ابھی بریک سے پہلے. جی بس یہ ہے کہ اسی میں اور بھی کافی چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، مگر جب تک کہ ریفارمز نہیں ہوں گے یہاں، جیسے میں نے بات صرف وہ ریفارمز آپ نے کچھ تو بتائے، کچھ مزید ریفارمز بتائیں کہ کس طرح سے یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف ملے. اب اس میں یہ ہے کہ کلیکٹیولی اگر اس کو اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف لیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ تھنک ٹینک جو ہے وہ بنائی تھی ہمارے سابق وزیر خزانہ نے، اس تھنک ٹینک کے اندر وہ لوگ جو کہ معاشی اور ٹیکسیشن سائٹ پہ لوگ ہیں، کاروباری حضرات کو بھی ٹیم میں لیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ مطلب ایونیوز ڈسکس کیے جائیں، جس میں کہ نئے ٹیکس پیئرس کو آپ نے لانا ہے اور کس طرح نئے ٹیکس پیئرس آپ نے مطلب وجوہات کیا ہیں کہ آپ کے 23 کروڑ عوام میں صرف 30 لاکھ جو ہے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو کہ GDP کا مطلب ہارڈلی 5 یا 6% بھی ریٹ نہیں ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، جو کہ آپ نادرا سے، رجسٹریشن اتھارٹی سے گاڑیوں کی انفارمیشن، پراپرٹیز کی انفارمیشن 10 راستے، لیکن سب چھوڑے ایگریکلچر کا سب کو پتہ ہے، ایگریکلچر پر ٹیکس لگائے جی صاحب. یہ IMF کی ڈیمانڈ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشفاق اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی ہمارے پروگرام میں آپ ماشاءاللہ شامل ہو گئے، اور ہمارے ابھی جو گیسٹ ہیں سلیم شیخ صاحب، وہ آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے کافی ریفارمز لانے کی کوشش کی ہے جب آپ وزارت تھی آپ کے پاس. تو سر تھوڑا سا کچھ ریفارمز کے بارے میں کچھ بتا دیں گے آپ، کون سے ریفارمز آپ لے کر لانا چاہ رہے تھے اور کون سی ریفارمز مزید ہونی چاہیے ہمارے اس ٹیکس نظام کی بہتری میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں ریفارمز ایک بہت پرانا ایجنڈا ہے پاکستان میں، اور جب سے پاکستان بنا ہے ٹیکس ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں، اسپیشلی 90 کی دہائی سے نا اس میں کچھ بہت زیادہ تواتر ہو گیا اور کافی کمیشنز بنے اور داخل دفتر رپورٹیں ہو جاتی ہیں. یہ جو ہمارا جو ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن بنا تھا، اس کا مین مقصد نہ صرف ٹیکس ریفارمز لانے تھے، سسٹم میں سہولت پیدا کرنی تھی، بلکہ نئے ٹیکس ریونیوز یا ایونیوز کو بھی آپ کو جنمانا تھا. اور اس کا یہ بھی تھا کہ آپ کا ایک جو ڈس بیلنس ہے بٹوین ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس، اس کو آپ کم سے کم کریں. تو ہم نے اس کمیشن میں اگر ہم نے کوشش یہ کی کہ نئے ریونیو سے کوئی ٹیکسز دیں جو کہ ڈائریکٹ ٹیکسز، تو ہم نے اللہ کے فضل سے کوئی ایسے 21 ریونیو میجر دکھائے ان کو جو صرف ڈائریکٹ ٹیکس کے ہی تھے، جس میں 2.5 کھرب سے زیادہ کا ٹیکس آپ جنریٹ کر سکتے تھے. تو جس قوم کو آج 70 سال میں 9.4 ٹریلین کرنا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے 2.5 کھرب کے نئے ٹیکسز آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا معنی خیز چیز ہے. ڈیفینیٹلی. مگر انفارچونیٹلی پولیٹیکل کمپلشنز کچھ ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو بجٹ سے 2-2.5 مہینے پہلے یہ بتا دیا تھا، بٹ انہوں نے کوشش یہ کی کہ کچھ اسٹیک ہولڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بزنس سائڈ پہ بھی ہوتے ہیں، اوبیسلی زراعت میں بھی ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کوشش یہ کی کہ ان پہ ٹیکس نہ لگے باقی سب پہ لگ جائے. اس طریقے سے 21 یہ تھے ہمارے جو کہ ریونیو میجر تھے. 14 ایسے میجر تھے جو براڈننگ دا ٹیکس بیس، جس کو آج IMF بھی آپ کو کہہ رہے ہیں.
इस तरीके से 32 ऐसे थे जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉस पे हमने कहे थे ताकि टैक्स पेयर्स को सहूलियात फराहम की जाए, और 16 ऐसे मेजर्स थे जिसमें हमने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव आप रिफॉर्म्स ले आए FBR की। तो ये सारी इन ऑल ये हमारे 82 ऐसे मेजर्स थे जो अगर आप ले आ सकते थे और अगर आप इसको कर देते तो पाकिस्तान की तकदीर बदल। बट इसमें जो मेन थे उसमें हमने ये कहा था कि देखिए आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डिविडेंड नहीं देती। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हमने उनको ये कहा था कि जो 3 साल तक मुतवातर डिविडेंड ना दे उन कंपनी के जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स है उस पर आप कम से कम 5% एडवांस टैक्स ले लें, और जब वो डिविडेंड दें तो उनको आप एडजस्ट कर दीजिएगा। इसमें बड़ा मेरा ख्याल है रौला मचा और बहुत बड़े बड़े टाइकून्स इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने रेड लाइन खींच दी। इस तरीके से हमने ये कहा था कि एक्सपोर्टर्स का जिनका टैक्स आज फिक्स टैक्स है 1% पे, उसको हमने कहा मिनिमम कर दें, बिकॉज एक्सपोर्टर्स की जो अर्निंग है स्पेशली जो लास्ट ईयर उन्होंने डिवैल्यूएशन की वजह से जो उनकी फिनोमिनल अर्निंग है उस पर अप्रोप्रिएट टैक्स है। तो उस पर हमारे बड़े इदारों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जिनसे हम तवक्का नहीं कर सकते थे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं जी ओवर अवर डेड बॉडी। तो मेरा ख्याल है वो स्टेक होल्डर भी काफी उसमें वो हो गए। फिर हमने ये कहा था एग्रीकल्चर टैक्स पे काफी रोला होता है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हमने उनको ये कहा था कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो सकता है मगर उसको हम इनडायरेक्ट वे में जो लीगल फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ हम उन पर मिनिमम एसेट टैक्स लगा सकते थे जो हमारी रिपोर्ट का हिस्सा बनी है कि एसेट एज अ होल, अगर फर्ज करें आप टैक्स पेयर है और आपकी टोटल एसेट 10 करोड़ रुपए और अगर आपने फर्ज करें 12 लाख रुपए टैक्स लिया है तो आपका लेजिटिमेट बनना है 1 मिलियन का टैक्स 1% ऑफ द, अगर हम ले लें तो 1% ऑफ द एसेट्स ले लें, और अगर आपने 12 लाख दिए तो आपको टैक्स नहीं पे करना चाहिए। और अगर फर्ज करें आपकी एसेट भी 10 करोड़ रुपए है और आपने अगर 5 लाख रुपए टैक्स दिया है तो आपको 5 लाख रुपए और टैक्स देना चाहिए। तो ये एक एक्विटी जो है ना हम क्रिएट करना चाह रहे थे, और स्पेशली इसमें हमारे जो ज़राअत से के पेशे से वाबस्ता लोग हैं हमने कहा था उनके ऊपर ज्यादा इसमें फोकस हमने किया था। हमने ये कहा था कि जिनकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स है वो आप ले लें और उसका जितना भी उन्होंने टैक्स पे किया, अगर फर्ज करें किसी की 1 करोड़ रुपए की एसेट की वैल्यू है तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए टैक्स पे करना चाहिए, चाहे उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। तो उसमें हमें ये कहा गया कि लीगली एक पॉलिटिकल पार्टी में से बहुत एतराज उठाया, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये हम नहीं करने देंगे क्योंकि हमारे वोटर काफी इफेक्ट होते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ अगर इस किस्म के स्टेक होल्डर्स अगर अपने आप को उससे अलूफ रख ले और सिस्टम को ठीक करने दे, बिकॉज देखें जिसको टैक्स देना है वो टैक्स नहीं दे रहा, उसके हिस्से का टैक्स मैं और आप दे रहे हैं, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी और इक्विटी नहीं रहेगी। तो अशफाक तौला साहब ये बताएं कि हमारे अंदर हुब्बुल वतनी कब आएगी और हम कब इंसाफ करेंगे अपने लोगों के साथ, और ये जो ज़राअत का सेक्टर है ये बड़े अरसे से इस पर चीखें निकाली जा रही हैं, शोर मचाया जा रहा है कि ये सेक्टर टैक्स नेट में आए। ये किस तरह से सेक्टर जो टैक्स नेट में आ सकता है? देखिए हमने भी अपनी सारी कोशिश कर ली, नहीं मैंने देखिए अब हमारी जो रिपोर्ट है ना वो एक मेन्यू कार्ड की मानंद है ना, IMF के सामने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने या आइंदा आने वाली गवर्नमेंट के सामने पड़ी हुई है। यू हैव टू पिक एंड चूज के कौन सा टैक्स ले। दुकानदारों पे हमने लगा दिया था, हमने कहा था कि इनकी जो भी परचेजेज है उस पर 1% ले लें जिससे हमें 250 से 300 अरब मिल सकता था। और बड़े मजे की बात है हम हमेशा इन बेचारों को मुरद इल्जाम ठहरा देते हैं कि जी ये टैक्स देना नहीं चाहिए, और ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ और बड़े उसके साथ मैं कह रहा हूँ कि दुकानदार मान गए थे कि 1% आप परचेजेज पे हमसे ले लें और ये नहीं लेना चाह रहे थे। अब ये देखे ना, ये तो FBR की भी कोताही थी, उस वक्त के चेयरमैन को भी मैंने बता दिया था कि ये एग्री हो गए। अब अगर नहीं लाना चाह रहे थे तो मैं तो उसमें देखे ना, मेरा काम था एडवाइजरी हमने कर दी और दे दिया। वो इम्प्लीमेंटेशन करना तो FBR के चेयरमैन का और इनका काम था, तो बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब आपका, और मैं आपका मजीद वक्त नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बात यह है कि आपकी तबीयत वैसी नासाज है, और आपका बहुत शुक्रिया। और अब मैं सलीम शेख साहब की तरफ जाऊँगा कि वो ज़रा इस पर कुछ ज़रा कमेंट करें कि जो अशफाक तौला साहब ने जो कुछ बताया कि जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे वो। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनसे बात से एग्री करता हूँ। और ये है कि यही अगर जो लाए थे
سجیشن لائے تھے، اسی کو بہت اچھا تھا، اگر بہت اچھا ہے اور اس سے کافی ریونیو کلیکٹ ہو سکتا ہے. مگر بیسیکلی ایگریکلچرسٹ کا، کیونکہ میں خود بھی ایک ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچرس کی جو ہے نا وہ بلینس میں انکم ہے. بلینس میں انکم ہے. یہ کہ آپ کو اندازہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا. پولیٹیکل پارٹی تو ایک اپنی جگہ پر ہے. آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں. سر ایک سوال کا جواب دے دیں عمران صاحب مجھے، کہ آپ کے قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جو ممبران ہیں انہی لوگ ہی میجورٹی ہے. میجورٹی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2018 کے الیکشن تھے یا کیا تھے، کہ چیف الیکشن کمشنر جسٹس فخر الدین جے ابراہیم آئے تھے. انہوں نے ان کو ہمارے اپنا ombudsman صاحب سے، اچھا نام تھا مجھے یاد نہیں، ان کا پولیس سے تعلق تھا، انہوں نے کہا تھا کہ صاحب یہ جتنے بھی MNAs اور MPs ہیں یہ کوئی بھی ٹیکس پیئر نہیں ہے، تو آپ ان کا ایک 12th میں ایک فارم ڈال دو الیکشن کمیشن کہ ان کو اپنی پراپرٹیاں اور گاڑیاں ڈکلیئر کریں. تو وہ وقت تھا ایسا کہ جس میں کافی لوگوں نے میرے سے بھی کانٹیکٹ کیا، قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی کے بھی، جن سے سب سے میرے مطلب تعلقات پرسنل ہیں علاوہ ازیں سیاست سے. تو کافی لوگوں نے اچھی خاصی اماؤنٹ جمع کروائی، اور اس کے بعد آپ ابھی بھی دیکھیں گے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں تو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جن کی ہزاروں ایکڑوں میں زمینیں ہیں، جی بالکل، اور وہ سندھ ایگریکلچرل انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے اس کے تحت وہ کیا ٹیکس جمع ہو رہا ہے. تو یہ میں بس سجیسٹ یہ کروں گا کہ یہ جو ہے سندھ ایگریکلچرل انکم ٹیکس آرڈیننس کی جگہ پہ یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا جائے، اور وہ ایک سلیب ٹیکس کریں کہ جی اتنی ایکڑ زمین آپ کی اتنے گھنٹے کے حساب سے، جو کہ ہمارے ہاں فارم بے کہلاتا ہے سندھ میں، وہ تحصیلدار اور مختار کار اور وہ اس کے حساب سے جتنی مثال کے طور پہ آپ تحصیلدار تو خیر پنجاب میں ہمارے ہاں بھی یہ ہے مختار کار ہے، تو وہ ایک اس کی ویلیوشن کر کے اور اس پہ جو ہے نا ایک فکس ٹیکس جو ہے نا وہ لگایا جائے، جس میں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے کراپس آ جاتے ہیں. ایک مطلب ویٹ سے لے کر شوگر سے لے کر مینگوز لے لیں آپ، مطلب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کے نعمت البدل ہے. فروٹس کے سیزن میں، فروٹ کے سیزن میں بالکل جناب. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ یہ جان کے آپ حیرت کریں گے کہ میں نے تو پوری دنیا کے جو فیئرز ہوتے ہیں، یعنی یہ پھلوں وغیرہ کی نمائش ہوتی ہے، ان کو مطلب دیکھنے کا، ان کو کھانے کا چکھنے کا اتفاق ہوا ہے میرا. تو آپ یہ حیرت کریں گے کہ جو ذائقہ ہمارے فروٹ میں ہوتا ہے نا وہ دوسرے ممالک کے فروٹ میں نہیں ہوتا ہے. ہمارے مینگو میں، ہمارے اورنجز میں اور دوسرے ملک کے اورنج بہت فرق ہے سر ذائقے میں. بالکل ہے. یہ بھی ایک سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے ہماری، آپ دیکھیں مینگو پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہمارے آم کا جو ہے وہ ذائقہ ہی اور ہے. ہمارے اورنجز پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں کہ اس کا ذائقہ ہی وہ. تو یہ سب قدرت کی طرف سے ہمیں ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیش بہا ایک سمجھے ایک تحفہ ہے ہمارے، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو مس یوز کیا ہے. تو سر کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ بھی عمران صاحب کافی سیکٹرز ہیں ہمارے ہاں جن کو مطلب ٹیپ نہیں کیا گیا ابھی تک، جن کی وجہ سے مطلب ہم ابھی بھی پیچھے ہیں. جیسے کہ مائنس آ گئیں، منرلس آ گئیں، اور کول آ گیا. آپ کو انرجی کا جو ایشو چل رہا ہے وہ مطلب لوور طبقہ بھی پس رہا ہے، ہائر طبقہ بھی پس رہا ہے. تو اگر آپ سولر کی طرف، ہائیڈرو کی طرف دھیان دیں زیادہ، جو کہ چائنیز کمپنیاں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کرنے کے لیے. جی سر، چائنیز سے زیادہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں پرسوں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ میں ڈینش ایمبیسڈر کے ساتھ تھا. جی بتایا تھا. اور کل میں جو تھا ان کے CEO جو ڈینش انرجی اتھارٹی، میں نے کل ان کا بھی انٹرویو میں نے کیا ہے. تو اب ڈینش جو ہیں وہ پاکستان میں آ گئے اور وہ بہت اچھی ایڈوائزری سروسز اپنی دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس پٹری پہ جانا چاہیے، کیا پالیسی بنانی چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو گریڈ سسٹم ہے بالکل آبسولوٹ ہو چکا ہے، ناکارہ ہو چکا ہے، اور ہماری جو اتھارٹیز ہیں نا ان کو بھی افیکٹو ہونا چاہیے. یہ بھی صحیح طور پر کام نہیں کری، جو جتنی نیپرا ہے، NTDC ہے، PIP ہے، یعنی کہ تقریباً 5-6 ہماری اتھارٹیز ہیں جو کہ بجلی کی ٹرانسمیشن میں انوالو ہوتی ہیں، بجلی کا ریٹ مقرر کرنے میں، ٹرانسمیشن میں، اور بہت سارے دیگر شعبوں میں، شعبہ جات میں. اس میں مین چیز مرکزہ کلامی کر رہا عمران صاحب میں آپ کی، اس میں جو ہمارے IPPs ہیں
کہ اب جیسے کل ملاقات ہوئی میڈم کے ساتھ، تو جب انہوں نے بات یہ کی کہ صاحب 200% گیس بڑھا دیا جائے تو اس کی وجہ سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں، آپ نے میڈم کو یہی بتایا کہ کتنی انڈسٹری بند ہو جائے گی 200%. ایگزیکٹلی یہی بات کی وہ کروں گا میں بھی آپ کے چینل کی توسط سے بھی اور بھی ویسے بھی پریس کانفرنس کر کے، کہ یہ چیز جو ہے آپ یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ ہمارے لیے ایک زہر قاتل ہیں، وائٹ ایلیفینٹس ہیں. تو اس کو جو ہے آپ پرائیویٹائز کریں، نیشنلائز کریں، اور یا یہ کہ اس کو آپ سیل آؤٹ کریں کہ اتنا زیادہ ہمارا سرکولر ڈیٹ ہر سال بڑھتا ہے اور ہم پھر مہنگائی میں اور غربت کی طرف مزید قرضے کی طرف، ہم IMF کی طرف، ورلڈ بینک میں جا رہے ہیں، ہم ADB پہ. ٹھیک ہے جناب، اب میں بریک کی طرف جاتا ہوں. بریک کے بعد پھر ہم سلیم شیخ صاحب سے بات کریں گے آئی پی پیز کے حوالے سے کہ آئی پی پیز سے کس طرح سے ہم متاثر ہو رہے ہیں. اب میں پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں جاتا ہوں اور ذرا تھوڑی سی اور انرجی سیکٹر کی بات کریں گے ہم اس میں سلیم شیخ صاحب سے کہ انرجی سیکٹر سے کس طرح سے ہماری انڈسٹریز جو ہے متاثر ہو رہی ہیں ان بریف، اور اس کے بعد ہم دوسرے موضوعات پر سلیم شیخ صاحب سے گفتگو کریں گے. تو سر کنٹینیو کریں جو تھوڑا سا آئی پیز کے بارے میں بتا رہے تھے. آئی پی پیز میں یہ کہ آپ کو اندازہ ہے شاید یا نہیں کہ ان کو جو ہے بجلی کس ریٹ پہ آپ کو مل رہی ہے، آپ مطلب آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے. اور سر اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن ہے. کرپشن یہ ہے کہ وہ جتنا دے رہے ہیں اس کی بلنگ کچھ اور ہو رہی ہے، اس سے ڈبل ٹرپل کی بلنگ ہو رہی ہے. اس پہ بھی ایک بہت بڑا کرپشن ہے. آئی پی پیز نے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کو زندہ درگور، پاکستانی عوام کو زندہ درگور کر دیا جناب. اس میں اس سیکٹر میں اتنی کرپشن ہے. باقی انہوں نے جو عوام سے اتنے عرصے تک یہ پیسے لیتے رہے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر بہتر بنائیں گے، بالکل اس انفراسٹرکچر کو بھی بہتر نہیں بنایا گیا ہے. بالکل. اور آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ جب جدھر بارش ہوتی ہے تو ہمارے کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ارتھ سسٹم یا وہ نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ سسٹم ان کا ٹرانسمیشن کا صحیح نہیں ہے، عام لفظوں میں جسے کہتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں کرنٹ سے مر جاتے ہیں. پانی جب بھر جاتا ہے روڈوں کے اوپر تو کرنٹ لگنے سے جو حادثات ہوتے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے وہ صحیح طور پر کورڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ جو ہوتا ہے وہ پانی میں آتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں. اور انہوں نے عوام سے پیسے لیے میں اس کے. میں آپ کی توسط سے یہ بات کروں گا کہ گیس کا جو ٹیرف مل رہا ہے آئی پی پیز کو، وہ بھی مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے ان لوگوں کو. مطلب یہ سر ایک بات میں اور بھی کہوں گا، دیکھیں یہ جو گیس ٹیرف جو مل رہا ہے وہ تو خیر کا ملا ہے، لیکن ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو سبسیڈائز ریٹس ان کو انرجی کے مل رہے ہیں، یعنی چاہے گیس کے مل رہے ہوں چاہے الیکٹریسٹی کے سبسیڈائز ریٹ، وہ تو اب ختم ہو گئے. لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ ایک وقت تک انہوں نے بھی انجوائے کیا ہے. یہ سوال میں نے کراچی چیمبر کے سابق پریزیڈنٹ سے میں نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا جناب یہ جو آپ کے ایکسپورٹرز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ جو لے رہے ہیں سبسیڈائز ریٹس کے اوپر گیس اور بجلی لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا مال جو آپ کو مارکیٹ میں بھی ملے گا. بہت سارے ایسے گروپس ہیں کہ جو کہ اپنا مال مارکیٹ میں بھی بیچ رہے ہیں اور ان کا مال ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. اب جو لوکل مارکیٹ والا بندہ ہے، جو لوکل انڈسٹری ہے، وہ اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ان کو جس ریٹ سے بجلی اور گیس مل رہی ہے وہ ایک عام لوکل مینوفیکچرر کو نہیں مل رہی ہے. تو اس پر کراچی چیمبر کے صدر کا کہنا تھا کہ دے آر انجوائنگ، یو اینڈ می کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے انڈسٹریز میں بھی اور ہمارے اندر حب الوطنی نہیں ہے. ہمیں جو چیز مل رہی ہے بولتے ہیں ہمارا بھلا ہو رہا ہے، اٹس گڈ. جیسا کہ ابھی اشفاق تولا صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایکسپورٹر ناراض ہو گئے کہ جب ڈالرز پہ فلکچویشن آیا تو انہوں نے زائد منافع کمایا تو اس پر انہوں نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی کہ بھائی کچھ نہیں ہے ٹیکس پے کر، لیکن وہ بہت بڑے بڑے گروپس ناراض ہو گئے، نہیں ہو سکا ایسا. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران صاحب ایک چیز اور میں آپ کے نالج میں لانا چاہوں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ جو ڈسکوز ہیں آپ کے شاید نالج میں ہے جو کہ بالکل اس سارے ڈسکوز کا جو کارنامہ ہے جو پیسے لیتے رہے، اور اس کے علاوہ آئی پی پیز کے علاوہ جو انہوں نے بربادی کی ہوئی ہے ہمارے ہاں انرجی میں، وہ مطلب آپ کی سمجھ سے بھی دور ہوگی، بہت دور ہوگی. سر بالکل ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا انرجی سیکٹر تباہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. ایگزیکٹلی. تو ایسا نہ ہو، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی بتا رہی ہے. جو ڈسکوز نے آئی پی پیز نے جو کارنامے سر انجام دیے اس کا خمیازہ ہماری عوام کو بھگتنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس میں یہ کہ سولر کی طرف جائیں، ہائیڈرو کی طرف جائیں اور کول کی طرف جائیں. اب جیسے دوسری سر کول ہے ہمارے ہاں، تو مطلب یہ کہ
ट्रिलियंस जो है वो ठरकोल हमारे पास अवेलेबल है. सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि हम अवेलेबल है आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात ही बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान सिग्नेटरी है पेरिस एग्रीमेंट का. पेरिस एग्रीमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने साइन किया है, जो जिसके तहत कोई भी मुल्क जो है कोल से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. अच्छा, अब सूरत आ रही है कि कल ही डेनिश एम्बेसडर से बात हो रही थी मेरी, वो ये कह रहे थे कि द पाकिस्तान एक्सपोर्ट सेक्टर विल बी हिट बैडली. मगर वाई सर हिट बैडली? तो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन आने वाले दिनों में आपकी एक्सपोर्ट में बैन कर सकती है कि आप लोग पेरिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरी हैं और आप अभी भी बिजली जो है वो कोल से बना रहे हैं, क्योंकि आपने अगर बिजली कोल से बनाई तो आपको पेरिस एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपने पेरिस एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो अब आपको मुताबादिल ज़राए की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि आप अभी भी कोल से बिजली प्रोड्यूस करें. नहीं, उसमें ये है इमरान साहब कि आप FATF की एग्रीमेंट में से ग्रे लिस्ट से आप निकल गए. और पाकिस्तान अल्लाह ने बड़ी कोशिशें करके हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व किया और बाकी चीज़ों पर भी काफ़ी हमने किया, तो हमें पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया. जी, अल्लाह का शुक्र. मैं ये परेशान हूँ और फिक्रमंद हूँ कि आइंदा चल के हमें ये दोबारा ग्रे लिस्ट में हमारा नाम नहीं डाल दिया जाए, तो हमारी एक्सपोर्ट जो हैं वो बंद हो जाएंगी डिफरेंट ममालिक को, और फिर हमारे पास जो एक्सचेंज ऑफ रेवेन्यू है बाहर से आता है थ्रू फॉरेन एक्सचेंज, वो बंद हो जाएगा. तो ये है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे डिफरेंट टूल्स के थ्रू, एक्सपोर्ट तो मतलब हमारी बैकबोन है. और मैं ये कहता हूँ कि जी एक्सपोर्टर्स को मज़ीद जितना भी इनकरेज करना चाहें इन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. ये कि बिल्कुल सही कह रहा है. मेरे 2 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर तारिक इकराम साहब जी वो आए थे जी. तो उन्होंने एक बात ये कही थी, वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट सेक्टर में भी आप कुछ कंपनीज को सेलेक्ट करें और उनको आप मराद दें, अनलिमिटेड मराद दें, फिर देखें कि वो आपको क्या कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके देते हैं. वो बता रहे थे कि उन्होंने मीट सेक्टर को बड़ा उन्होंने सब्सिडीज़ मुख्तलिफ दी थी, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से मुख्तलिफ उनको तरीक़ों से फैसिलिटेट किया था. तो मीट सेक्टर ने बहुत आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्म किया था एक्सपोर्ट में. तो प्रायोरिटाइजेशन की जो बात है ना, प्रायोरिटाइज यानी तरजीह हर इंडस्ट्री को ना दे एक्सपोर्ट, कुछ इंडस्ट्री को तरजीह दें, उसके बाद वो आपको भी रिजल्ट्स देती हैं. उनका कहना ये था. सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो उन्होंने ये काम किया था तारिक इकराम साहब ने. तो अब आगे वे फॉरवर्ड बताएं सर कि अब इन मसाइल का हल किस तरह से है कि जो इस वक्त हमारे जो आप बता रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम हो गए हैं, एनर्जी सेक्टर तबाही की तरफ जा रहा है, आगे हम किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे? हमारी इन्फ्लेशन 38% है, हमारे लोग जो हैं वो गुर्बत की इंतहाई सतह की लकीर पे तकरीबन आधी पॉपुलेशन तो हमारी तकरीबन चली गई है, आप ये समझ लें इस वक्त पाकिस्तान की, और आने वाले दिनों में और इनका बुरा हाल होने वाला है. अफगान्स का भी आप देख लें कि अफगान्स पाकिस्तान से जा रहे हैं, अब इनके जाने के बाद पाकिस्तान को उसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है ये भी अभी आपके सामने आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे ऊपर IMF का प्रेशर भी है, हमें तंग किया जाएगा, हमें USA की तरफ से भी तंग किया जाएगा इनडायरेक्टली कि वो इस फैसले से नाराज़ हैं कि आप अफगान्स को क्यों अपने मुल्क से निकाल रहे हैं. अफगान्स को आप रखें, वो चाहते हैं कि अफगान यहाँ पर रहें, और हमारे मुल्क का जिस तरह से वो अफगान बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए, वो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का होता रहे. अभी देखिए आर्मी चीफ साहब का ये फैसला बड़ा काबिल सताइश है, उन्होंने 2 बड़े अहम फैसले किए. एक स्मगलिंग की रोकथाम पे उन्होंने बहुत इकदाम करने की कोशिश की, दूसरा ये अफगान्स का लिए उन्होंने कोशिश करी है. तो अब इनके नताइज आना शुरू होंगे मुझे ये लगता है, क्योंकि आप ही देखिए बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर अफगान से कंट्रोल था, बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर अफगान से कंट्रोल था, बहुत सारे इलीगल काम पाकिस्तान में अफगान्स कर रहे थे. अब इन अफगान के जाने से किसी हद तक मामला बेहतर होने के चांसेस हैं. और जिस तरह से कहा जाता है गुड तालिबान और बैड तालिबान, इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि गुड अफगान और बैड अफगान भी हैं. एक गुड अफगान भी हैं बेचारे और एक बैड अफगान भी हैं. बिल्कुल. तो अब इस बारे में थोड़ा सा जरा आप अपने इसमें मैं बताऊंगा कि जो सबसे अहम चीज़ है वो और तलब है कि माशियत का जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है वो हमारी सियासत से भी है, कि इंतखाबात ना होने की वजह से भी और मुल्क में इस्तेकाम ना होने की वजह से भी बाहर के ममालिक जो हैं, हम पाकिस्तान जो है नेगेटिव लिस्ट में है और लोग जो हैं हमें अच्छी नज़रों से बाहर के नहीं देख रहे हैं. जी बिल्कुल नहीं. और ये कि उसी वजह से पाकिस्तान में हमारे साबिका वज़ीर आज़म, करंट वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब थे, कितने ममालिक के दौरे किए कि उनको पैसे मिल सके, मगर हालात ख़राब होने की वजह से कि चूँकि जब तक कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी,
سیاسی اسٹیبلٹی آ جائے کہ ایک عوامی گورنمنٹ آئے, چاہے وہ اپنا کسی پارٹی کو کوئی پارٹی بھی ہو, مگر آپ صرف ایک ایجنڈا بنائیں معاشیت کے استحکام کے لیے. میں سب پارٹیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ اس معاشیت کے لیے اکنامک ریفارمز لے کے چلیں, سب یہ مل کر جتنے بھی پارٹی کے تمام پارٹیز کو جو ہے تمام پارٹی کو ایک جگہ کانفرنس ہونی چاہیے, پلس اکنامک ایجنڈا, اکنامک ریفارمز کہ ہمیں کس طرح ملک کو ترقی کی طرف لے جانا ہے اور IMF کے چنگل سے نکلنا ہے ہمیں. مگر اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو آئندہ 10 سالوں میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں مزید کی ترقی کے کوئی آثار نظر آئیں گے. کہ ہم یہ چیزیں اگر ہمارے سیاستدان جو بھی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وقت ہو جائیں گے وقت پہ ہو جائیں گے, مگر صاف و شفاف ہوں. یہ تو بہت بڑا سوال ہے, اس پہ تو بہت بڑی بحث ہو جائے گی صاف و شفاف کے ہونے پہ. ہمارے پچھلے انتخابات میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لنک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کون لوگ آ گئے, کیا ہوا, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اس کے خمیازہ بھی ابھی قوم نہیں بھگتنا ہے. جو بھی غلط فیصلے ہمارے پالیسی میکرز کے ہوتے ہیں اس کا خمیازہ عوام بھگتتی ہے. تو اب میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کا معاشی نظام بہتر ہوگا, اور آرمی چیف کے اقدامات کا خیر مقدم بزنس کمیونٹی نے بھی کیا ہے, ہماری صحافی کمیونٹی بھی ان کے اقدامات کو بہت بےحد سراہ رہی ہے کہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے, جو ان کے اقدامات ہیں, اور افغان نیشنلز کے لیے کہ افغان جو ہیں پرامن طریقے سے اپنے ملک واپس چلے جائیں, جس سے ہماری معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ڈالرز کا ریٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا, روپیہ جو ہے ہمارا مستحکم ہونے لگا. اسمگلنگ کی وجہ سے آپ ہی دیکھیں کہ ہماری جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان پر بھی کمی آئے گی, ہمیں امید ہے, ہوا نہیں ہے لیکن ہمیں امید ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جرائم کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا, کیونکہ افغان جو ہیں بہت سے جرائم میں بھی ملوث ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, کسی اچھے ایشو پہ اوپر ہم بات کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.